बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनका किस्सा बहुत ही मशहूर है और उसमें बहुत सारी नसीहतें हैं। दुनिया की कई नशेब व फराज हैं और ये सबक है कि इंसान अपनी आजमाइशों में पढ़कर पाक दामन रह सकता है और गुनाहों से अपने आप को बचा सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कसरत से आया है। पूरी सूरत सूरह यूसुफ कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत सी नसीहतें हैं। वो बेमिसाल हुस्न और पाक दामन थे। आपने बहुत सारी मुसीबतें झेली, मुसाइब बर्दाश्त किए, आजमाइश में डाले गए, पर आप हर बुराइयों से पाक, साबित कदम और सर बुलंद रहे। सूरह यूसुफ के सिलसिले में सानी नुज़ूल किया है कि कुफ़ार मक्का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम की तालीम में मुनकर हैं। आपको परेशान करने के लिए वो तरह तरह के सवालात आपसे करते। यहूदी भी कुफ़ार मक्का के साथ थे। यहूदियों ने कुफ़ार मक्का से कहा कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सवालात करो, अगर ये सच्चे नबी हैं तो सब बातें ठीक ठीक बता देंगे, वरना कुछ ना बता सकेंगे। तो पूछो, वो कौन थे, वो मिस्र क्यों गए और उनके साथ क्या क्या वाक़या पेश आए। कुफ़ार मक्का ने यहूदियों के बताए हुए प्लान के मुताबिक इसे बहुत सारे सवालात किए गए और ऐसे कई सारे सवालात किए। कुरान हकीम में इन तमाम बातों का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई और वही के ज़रिए वो पूरे वाक़यात का इल्म आपको मिल गया जो कुफ़ार मक्का और यहूदियों ने पूछे थे। अल्लाह ताला ने इस वाक़या को अहसनुल क़सस कहा क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात और किस्से में इंसानों के लिए बहुत सी नसीहतें और अच्छाइयाँ भी हैं। आप बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाले गए और हर मौका पर आप पाक, साफ और कामयाब रहे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का ख़ास वतन मुल्क शाम था और फ़लस्तीन में कुरान से भी ताल्लुक़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन इसी जगह पैदा हुए थे। जिस वक़्त आपकी पैदाइश हुई तो दरो दीवार जगमगा उठे और आपके आते ही तमाम कनात रोशन हो गए। शहर का कोई भी ऐसा इंसान ना था जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना की हो। आपके ख़ानदान के हर फर्द को आपसे प्यार था। आपकी वालिदा आपको एक लम्हे के लिए भी अपने पास से जुदा ना करती थी, गर्ज के आपकी परवरिश बड़े नाजों से होने लगी। जब 2 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक के हुक्म से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बनियामीन रखा गया। बनियामीन की पैदाइश के बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और इस तरह आप अपनी वालिदा मरज़ूमा से महरूम हो गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इस अपनी बीवी के इंतकाल को लेकर इस बात का गम लगा और आप हर वक्त उदास रहने लगे। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर उनकी बहन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को उनकी परवरिश के लिए अपने ज़िम्मा ले लिया और इस तरह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को एक हद तक इत्मीनान हो गया। वो कभी कभी अपनी बहन के यहाँ जाते और दोनों बच्चों को देख कर आ जाते, पर कुछ अरसा के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उन बच्चों की मोहब्बत से लाचार होकर अपने दोनों बच्चों को अपने पास ले आए। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई ख्वाब देखे जिसका जिक्र कुरान हकीम में मौजूद है। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि चाँद, सूरज और 11 सितारे आपको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब देखा तो उनकी आँख खुल गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस ख्वाब की तबीर क्या थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद तरीन मर्तबा मिलने वाला है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इनको मना कर दिया कि इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान मत करना, पर शैतान इंसान के पीछे ही पड़ा रहता है, कहीं वो तुम्हें परेशान ना करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक और ख्वाब। एक रात जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक और ख्वाब देखा। इस ख्वाब का भी कुरान करीम में जिक्र आया है। जब आपने ख्वाब देखा तो आप बेजार हुए और आँख खुल गई। आपने अपने वालिद मोहतरम को ख्वाब सुनाया। वो ये कि उस ख्वाब में मेरे होश उड़ा दिए।
کہ میں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں اور ان کے ارد گرد میوے دار درخت ہیں۔ تو میں حیران ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے آ کر ایک چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ سارے جہان کی چابیاں ہیں۔ تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ابھی میں ان دروازوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکا یک آسمان سے 11 ستارے، چاند، سورج اس پہاڑ پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا کرنے والے ہیں اور دنیا آخرت دونوں جگہ سرفراز رکھیں گے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس خواب سے بالکل بھی نہ ڈرو، تمہارا یہ خواب بہت ہی سہانا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دین و دنیا میں بہت بڑا درجہ عطا کرنے والا ہے۔ تم ایک روز مصر کے بادشاہ بنو گے، یہی نہیں بلکہ خدا تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا کرے گا اور تم پر وہی نازل ہوا کرے گی جیسے پہلے انبیاء پر نازل ہوا کرتی تھی۔ تو تمہارے ستیلے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے تمہاری اطاعت کریں گے، خاندان والے جو آج تمہارے خلاف ہیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور آخر کار فرما بردار بن جائیں گے۔ اور وقتی طور پر تمہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر بیٹا صبر سے کام لینا اور تکلیف اور مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا کہ وہی رحیم و کریم، فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ خبردار اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے ہرگز بھی بیان نہ کرنا، وہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اطمینان ہو گیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے تو اتفاقاً ان کی سوتیلی والدہ نے ان کی سب باتیں سن لی اور سمجھ گئیں کہ میرے بیٹے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب اس ذلت سے بچ سکیں جس کی پیشن گوئی والد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چپکے سے واپس ہوئیں اور اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا اور انہیں ہوشیار کر دیا۔ چنانچہ وہ چپکے سے واپس ہوئیں اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں ہوشیار کر دیا تو بھائیوں میں آگ لگی۔ وہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ روزانہ نت نئی ترغیبیں سوچنے میں مشہور ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے، مگر انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک دن وہ پھر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نما شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا۔ مختصرانہ انداز میں کہا کہ اے بچوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اگر تم میرے مشورے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گا۔ جب انہوں نے اس شیطان نما شخص کی باتیں سنی تو انہیں خیال ہوا کہ یہ واقعی ہی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، تو ان کی ہمدردانہ تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی پوری کہانی اس شیطان نما شخص کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اس بات کا رنج ملا ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری رائے اور تجدید نہایت ہی مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے باپ نے باوجود محبت کے حضرت یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہیتا بیٹا ایسے گرم موسم میں سیر و تفریح پہ جائے اور کہیں سے تکلیف اٹھائے، لہذا کچھ دن تم لوگ صبر سے کام لینا اور اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ بھی بیچنے سے انکار نہیں کریں گے۔ تب تک تم یوسف کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خود باپ سے ضد کرے اور اجازت حاصل کرنی چاہے۔ اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔
اس ہمدرد شیطان کی اس ترغیب کو سب نے بہت پسند کیا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے۔ ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے اور مشورے کر کے سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں علیحدہ بلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائیوں نے مجھے بلایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ان کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے بڑی ہمت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ اے پیارے بھائی، ہماری جانیں بھی تم پر قربان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ تم کیوں ہم سے دور دور رہتے ہو اور کس لیے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہو۔ اے برادران عزیز، تم نے ہمیشہ ہم کو غیر ہی سمجھا ہے جبکہ ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ تمہارے اس روپ نے ہمیں دنیا والوں کی نظروں میں فقر و ذلیل کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار پر جاتے ہیں تو تمہیں شریک ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں، مگر یا تو والد صاحب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے یا تو تم خود انکار کر دیتے ہو۔ اس سے ہمارے دل کو بے حد صدمہ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جس سیر و تفریح سے ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں اور اس سے ہمارا پیارا بھائی محروم رہتا ہے، اب ہمارا ارادہ پھر سے سیر و تفریح میں جانے کا ہے۔ اور سچ پوچھو تو یہ موسم بھی سیر و تفریح کا ہی ہے، کیونکہ موسم بہار آ گیا ہے اور جنگل بھی سرسبز اور شاداب نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جس کا دل گھر میں لگے، اور اس طرح کے مناظر ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو اور جنگل کی تازہ ہوائیں کھائیں تاکہ طبیعت کو سکون محسوس ہو۔ غرض کہ ان سب نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کچھ اس طرح سے لبایا اور سیر و تفریح اس طرح کی جگہوں کا اس طرح سے نقشہ کھینچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح انہیں فوراً خیال آیا کہ والد صاحب سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں پہلے والد صاحب سے اجازت حاصل کر لوں، اگر اجازت مل گئی تو میں اس بار ضرور آپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جاؤں گا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی کئی بار ان کو کہہ چکے ہیں، انہوں نے ہر بار ہماری بات کو ٹال ہی دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود ان سے کہو اور ضد کرو کہ وہ تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے امید ہے وہ تمہیں فوراً ہی اجازت دے دیں گے، اور ادھر ہماری درخواست ادھر ہماری ضد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ برادران یوسف اس بات سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کا وار کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے حضرت یوسف اور ان کے بھائی اس عبادت خانے میں پہنچے جہاں حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام بھائیوں نے عرض کیا کہ آج کا موسم بہت خوشگوار ہے، ایسے میں ہمارا ارادہ ہے کہ قدرت کی شان دیکھنے کے لیے کچھ سیر و تفریح کی جائے اور شکار کھیلا جائے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس قدرت کے شاہکار سے لطف اندوز ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں غافل نہ ہو جاؤ، ادھر تم کھیل کود کرنے لگو، ادھر یوسف کو کوئی خوفناک درندہ نقصان پہنچائے یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور میں تمام عمر ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ حضرت یعقوب کے اس جواب کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ابھی حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کے درمیان کلام جاری تھا کہ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب سے عرض کی کہ اس بار مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و تفریح اور شکار پر جانے کی اجازت دے دیجیے تو نوازش ہوگی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی نرمی شفقت کا اظہار کیا اور کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے مگر خاموش ہو گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انکار سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی خوفزدہ ہو گئے اور یکا آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ زاروں قطار جانے کی اجازت دے دی۔ تمام بھائیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے حد خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں تھی، پر اب وہ وعدہ بھی کر بیٹھے تھے۔ تمام بھائی جانے کی
تیاری میں لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی تیاری کر کے آئے، عطر لگایا اور نہا کر واپس آئے، اور جب رخصت کرتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو تبرک آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا جو حضرت جبرائیل نے قربانی کے وقت حضرت ابراہیم کو پہنچایا تھا، تو آپ کو پہنا دیا اور اپنا امامہ سر پر رکھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی چادر اڑائی، تو بڑے بیٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روتے روتے ان کو سونپ دیا۔ تو قافلہ رخصت ہو گیا اور تحت نظر کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے بھائی انہیں کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور کبھی گود میں اٹھاتے اور کبھی سر پر بٹھاتے، تاکہ دیکھنے والے اس لاڈ پیار کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نڈال ہو کر زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اہل خانہ ان کو سنبھال کر گھر لائے۔ برادران یوسف جب حدود کنعان سے کافی دور نکل آئے اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، تو اپنی ہوس میں آ گئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اپنے کندھوں سے اتار کر زمین پر چلنے پر مجبور کیا، زمین پر گھسیٹا، بالوں کو نوچا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے اور ٹھوکریں مارنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ تیرے 11 ستارے اور چاند سورج جو تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے تیری جان بچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے اور اپنے والد کو زور زور سے آوازیں دینے لگے، مگر اس وادی سن میں کوئی ان کی پکار سننے والا نہ تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم ڈھاتا ہوا بھائیوں کا یہ قافلہ آخرکار چاہے کنعان کے قریب جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر برادران یوسف کو اپنی پرانی تجویز کا خیال آیا۔ آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جناب یوسف کو اسی کنویں میں ڈال دیا جائے اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مرتجانہ نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، مگر ان ظالموں کو رحم نہ آیا۔ آخرکار ان لوگوں نے جناب یوسف کو باندھ دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی کا دامن پکڑ لیا۔ جب بڑے بھائی یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز سنی، تو الفت برادران نے جوش مارا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خبردار، اب میں تمہیں ظلم و ستم نہیں کرنے دوں گا۔ یہودا کی یہ بات سن کر سب بھائی گھبرا گئے اور سب کہنے لگے کہ اے یہودا، ہمیں تمہارے حکم سے انکار نہیں، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ ہماری اس بدسلوکی اور ظلم کا حال یہ جب جا کر ہمارے والد محترم کو بیان کرے گا، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ وہ ہم کو سخت سزائیں دیں گے اور تم بھی ان سے نہ بچ سکو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوسف کے ہاتھ اور پیر باندھ کر زندہ کنویں میں اتار دو۔ یہودا نے کچھ سوچا اور آخرکار بھائیوں کی رائے سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ اب تک وہ ان کا شریک کار نہیں ہوا تھا۔ اسے بھی خوف پیدا ہوا کہ تمام واقعہ سن کر ہمارے والد ہم سے ناراض ہوں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنے کا انتظام کیا جانے لگا اور ان کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا اور کمر میں رسی باندھ دی گئی۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں آدھی گہرائی میں ہی اتارا گیا تھا کہ ان ظالموں نے رسی کاٹ ڈالی۔ ادھر یہ ظلم و ستم کی کارروائی جاری تھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ تم حضرت یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ چنانچہ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل جاہ کنعان میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک صاف ستھرے پتھر پر جو سطح آپ سے بلند تھا بٹھا دیا۔ اندھا کنواں جو برابر سے تاریک تھا، جمال یوسف سے روشن ہو گیا، اور دوسرا معجزہ یہ ظہور ہوا کہ اس کنویں کا پانی بے حد کڑوا تھا، تو وہ بے حد شیریں ہو گیا۔ کنویں میں رہنے والے تمام جانور، سانپ، بچھو وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بلوں میں چھپ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آ گیا ہے، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جانوروں سے محفوظ کیا گیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کسی جانور کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو نقصان پہنچا سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سانپ شیطان کے ساتھ جنگل میں نکالا گیا تھا وہ مردود تھا، وہ بھی اس کنویں میں موجود تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسنے کے لیے آیا
اور ابھی قریب ہی تھا کہ وہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک پر اپنا منہ مارتا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور غصے سے دیکھا تو وہ پتھر بن گیا۔ کچھ روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ بہرا ہو گیا اور اس کی نسل کے سانپ آج تک بہرے ہی چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک بہرے ہی رہیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر فوت بعد فوت اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک تیزر اونچا ہو گیا اور آپ کنویں کے پانی کے نقصان سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بٹھا کر جنت سے میوے لائے اور ان کو پیش کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام سنائے، اے یوسف مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے، اور یہ کہہ کر تاج نبوت سر پر رکھا، اور پھر فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے الفاظ دہرائے اور دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہ گھبراؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجہ عطا فرمائے گا اور خواب کی تعبیر سچ کر دکھائے گا۔ دوستو، دنیا میں کل 1,24,000 پیغمبران آئے ہیں، مگر ان سب میں صرف ان 3 پیغمبروں کو یہ بزرگی حاصل ہے جن کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی تاج نبوت عطا کیا گیا، ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دوستو، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سنیے۔ وہ کنویں میں اسی پتھر کے اوپر پریشان افسردہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اس کنویں میں بیٹھنے کا غم بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی انتظار تھا، اور انہیں آوازیں آنے لگیں، گھوڑے بولنے لگے۔ جاہی کنان کے قریب سے ایک بڑے قافلے کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، تو راستے میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے کے مسافر تمام پیاسے تھے۔ ان کو اتنا بڑا کنواں نظر آیا تو اس کنویں کی طرف رخ کیا۔ قافلے کے سربراہ، جس کا نام مالک تھا، اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اس کنویں سے پانی لانے کو بھیجا، اور ان 2 آدمیوں میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا اور دوسرے کا نام بشرا تھا۔ بشیرہ نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے جب کنویں کے اوپر پڑپڑاہٹ کی آوازیں سنی تو آوازیں سنتے ہی وہ نہایت ہی خوفزدہ ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ شاید دوبارہ میرے بھائی مجھے کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں، اب وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ اسی خوف سے وہ اسی پتھر پر سنبھل کر بیٹھ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف، اس ڈول میں بے خوف ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر ہماری قدرت کاملہ کا کرشمہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ڈول کو پکڑا بلکہ اپنا جسم مبارک بھی اس میں رکھ دیا، یعنی اس ڈول میں خود بھی بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ڈول میں بیٹھ گئے تو وہ ڈول اتنا بھاری ہو گیا کہ اکیلا بشیرہ اسے نہ کھینچ سکا اور اسے اپنے ساتھ بشرا کی مدد محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس نے بشرا کو بھی بلایا اور دونوں نے کنویں میں جان کر دیکھا کہ کیا وجہ ہے جو ڈول اس قدر بھاری ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے اور اس کے حسن سے پورا کنواں منور اور روشن ہے۔ اس نے پکارا، بشرا، اس میں کوئی لڑکا ہے۔ دونوں نے جلدی اس ڈول کو اوپر کھینچا اور جیسے ہی ڈول کنویں کے منہ تک آیا تو دونوں نے سنبھل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول سے باہر نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ دونوں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت حسن و جمال کا مالک لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خوبصورت بچے، تو کون ہے؟ اس کنویں میں کیوں گر گیا؟ کہیں تو فرشتہ تو نہیں ہے، کیونکہ انسان اتنی بلندی سے گر کر اس کنویں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ابھی یہ باتیں جاری ہی تھیں کہ قافلے کے چند لوگ اور آ گئے، اور ان کو جب معلوم ہوا بشیرہ اور بشرا کی زبانی اس بچے کو کنویں سے نکال لیا گیا ہے تو وہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے قافلے کے سربراہ مالک کو خبر کر دی۔ یوں ہی مالک نے یہ واقعہ سنا تو وہ فوراً ہی کنویں پر آ گیا اور دیکھا واقعی ہی ایک حسین و جمیل لڑکا موجود ہے
مالک بہت خوش ہوا اور سوچا کہ میں بڑی قسمت والا ہوں جو ایسی بے بہا دولت میں ہاتھ آئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس بچے کو مصر لے جا کر فروخت کیا جائے تو ایک بڑی رقم ہاتھ آئے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ دوستو، برادران یوسف نے ایک شرارت اور بھی کی تھی، وہ یہ کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو نگراں مقرر کر دیا تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کوئی باہر نکالے تو وہ انہیں فوراً خبر کر دیں۔ چنانچہ اس نگراں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا برادران یوسف کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ اسے آتے ہوئے راستے میں ہی مل گئے اور اس نے انہیں تمام وہ واقعہ سنا ڈالا، اور اس نے دیکھا تھا کہ برادران یوسف جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے قافلے تک پہنچے اور قافلے کے سربراہ مالک سے مل کر کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، اس سے تنگ آ کر ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اتفاقاً تم نے اسے کنویں سے نکال لیا ہے، جو مناسب سمجھو اس کی قیمت لے لو۔ تو قافلے کے سربراہ مالک نے کہا کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو، اتنا حسین و جمیل لڑکا تمہارا غلام نہیں ہو سکتا۔ برادران یوسف نے کہا اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم خود اس بچے سے معلوم کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا غلام ہے یا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم ہماری بات کی تائید کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ ہم تمہیں اتنے خطرناک جنگل میں لے کر چھوڑ دیں گے جہاں کوئی بھی دور دور تک نظر نہیں آتا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی بات کی تصدیق کر دی، یعنی خود کو ان کا غلام ثابت کر دیا۔ تو مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی تو اس نے جیب سے 18 درہم نکال کر برادران یوسف کے ہاتھ پر رکھ دیے اور انہوں نے اس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی یوسف کو غیروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب مالک نے قافلے کی روانگی کا حکم دیا اور اس خوف سے کہ کہیں بھاگ نہ جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیریں پہنا کر ایک اونٹ پر بٹھا دیا اور اس اونٹ کو تمام اونٹوں کے درمیان رکھا گیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام فرار نہ ہو پائیں۔ اسی طرح سے نگرانی کرتے ہوئے ان لوگوں کا قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ قافلہ منزل با منزل چلا جا رہا تھا کہ مصر قریب آتا جا رہا تھا۔ قافلے کے تمام لوگ اور جانور پیاسے ہو چکے تھے، وہ تھک چکے تھے، انہیں ضرورت تھی کہ کسی خیمے کسی چشمے کے کنارے قیام کیا جائے۔ اتفاق سے انہیں ایک قبرستان نظر آیا جہاں پانی کا چشمہ۔ قافلہ کے مالک نے معلوم کیا اور قافلے کو حکم دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر صرف ایک منزل کے فاصلہ پر ہی ہے، لہٰذا تمام لوگ نہا دھو لیں اور اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا لیں۔ چنانچہ قافلے کے تمام لوگ اپنے آپ کو نہانے دھونے اور اپنے جانوروں کو نہلانے پلانے میں مصروف ہو گئے۔ جب تمام قافلے کے لوگ فارغ ہوئے، نہا دھو چکے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اس چشمے کے کنارے لے گئے۔ انہوں نے قبہ آدم علیہ السلام کو اس کنویں کے ساتھ لا کر رکھ دیا تھا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اس قبہ پر بیٹھ کر غسل فرمائیں۔ تو دوستو کہ یہ قبہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قبہ مبارک پر بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اس طرح غسل فرمایا جو ایک پیغمبر کے لیے شایان شان ہے۔ جب قافلے کے تمام لوگ نہا دھو چکے اور سحرا ہو چکے تو امیر نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہیں اسے فکر پیدا ہوئی کہ آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں بھیجا، لیکن سب نے آ کر یہی جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ اب قافلے کا امیر مالک اور بھی زیادہ گھبرا گیا اور خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھا سامنے سے وہ حسن و جمال کا مالک یوسف چلا آ رہا ہے جس کے ساتھ روئے زمین روشن ہو رہے ہیں۔ وہ بہت ہی خوش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اونٹ پر بٹھایا اور پھر قافلے کو حکم دیا
تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ شہزادی زلیخا کا خواب بھی سن لیجئے۔ شہزادی زلیخا کا اصل نام رعیہ تھا، مگر وہ زلیخا کے لقب سے وہ پوری دنیا میں مشہور تھی۔ وہ سرزمین کا ایک جلیل و قدر بادشاہ تھا، ان کی بیٹی تھی، اور اس بادشاہ کی سلطنت تمام کی تمام بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا مذہب بھی بت پرست تھا۔ زلیخا کے حسن و جمال کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے زمانے میں بے پناہ حسن کی مالک تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دور و نزدیک کے شہزادے ان کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان دنوں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان اپنے حسن سے تمام سارے عالم کو منور کرتا ہوا ان کی دہلیز میں داخل ہوا اور ہنستا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش مدہوش سی ہوتی جا رہی ہے، اور دل میں خیال کر رہی ہے کہ انہوں نے آج تک ایسا حسین و جمیل مرد کبھی نہیں دیکھا، جس کے حسن سے وہ خود قربان ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ وہ خود حسن و جمال کی مالکن ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ سخت پریشان ہوئی اور پھر پلنگ پر لیٹ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی کہ شاید اس خواب کا سلسلہ دوبارہ قائم ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آخرکار زلیخا بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کی نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی، ساری رات جاگ کر کاٹی۔ صبح ہوئی تو خیال آیا کہ چل کر وہ ایک مقصود کو تلاش کریں۔ وہ سوچنے لگ گئیں، یا تو شاہی خاندان میں ہوگا، یا دل میں وہ سوچنے لگی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کی شمع دل میں روشن ہو چکی تھی۔ دل میں ہر وقت اپنے محبوب کا ہی خیال، آنکھوں میں اداسی انتظار انہیں رہتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زلیخا اور بھی بے قرار ہونے لگیں، اور آہستہ آہستہ یہ راز کھل گیا اور پتہ چل گیا، یہاں تک کہ ان کے والد کو بھی ہماری شہزادی کسی حسن و جمال کے مالک نوجوان کے عشق میں بے قرار ہو چکی ہیں، یعنی گرفتار ہو گئی ہیں۔ زلیخا نے یہ بات سہیلیوں سے کر دی تو سہیلیوں نے کہا کہ یہ بات ناممکن ہے، اگر تو آنکھوں کے سامنے ہوتا تو کچھ سوچا جاتا۔ زلیخا پر سہیلیوں کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ دن رات حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گمسم رہنے لگی، یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس علاقے کی سبھی عورتوں نے یہ اتفاق کیا، یعنی یہ اصلاح کی کہ شہزادی صاحبہ پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ مگر انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ بہنوں، یہ نہ تو جادو ہے اور نہ ہی ٹونا، بلکہ یہ وہی عشق خانہ خراب ہے جس نے لاکھوں گھر برباد کر دیے، اور خدا اس آفت سے ہر بیوی کو بچائے، یہ سب پر اپنا وار چلاتا ہے، مگر اس پر کسی کا بھی وار نہیں چلتا۔ شہزادی زلیخا کو اس عشق میں چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ وہ برابر اس حسن و جمال کے لیے تڑپتی رہیں جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ رات کی نیند اور دن کا چین بھی جاتا رہا، اور ان کی بینائی بھی چلی جا رہی تھی۔ سہیلیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، غرض کہ ایک ایسی کیفیت طاری تھی جو دن رات شہزادی پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ نے بیٹی کی صحت کے لیے بڑے بڑے طبیب ماہرین بلائے، مگر ہر طرف ناکامی ہی ملی، یہاں تک کہ بادشاہ نے بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلایا، پر بات نہ بنی۔ ادھر زلیخا کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی، ادھر شاہ تیمور بادشاہ بیٹی کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ اسی دوران شہزادی زلیخا نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال زلیخا کے سامنے کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ شہزادی ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑیں اور دامن پکڑ کر کہنے لگیں کہ اے نوجوان حسن و جمال، سچ بتا، تو کون ہے؟ کچھ تو بتا، کچھ اپنا پتہ تو بتا دے۔ میں ایک رات اتنی مدت سے تڑپ کر گزار رہی ہوں، اور تیری خاطر میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، یہاں تک کہ میں دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گئی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے دامن محبت میں جگہ دیجیے اور میری زندگی کو اس تباہی سے بچا لیجیے، ورنہ میں دن رات رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ منتظر تھی کہ دیکھتے ہیں میری آہ گزاری کا کیا جواب ملتا ہے، مگر ایک ہلکے سے تبسم کے سوا اور کوئی جواب نہ ملا۔ یہ اور بھی آہ گزاری
کرنے لگی، یہاں تک کہ عالم کے آپ کی بڑبڑاہٹ کو دوسری لونڈیوں نے بھی سن لیا۔ وہ گھبرائیں تو انہوں نے زلیخا کو جھنجھوڑ کر خواب سے جگا دیا۔ جب زلیخا بیدار ہوئیں اور ہوش میں آئیں اور نیند کا خمار آنکھوں سے کم ہوا تو ایک سہیلی نے ان کی کیفیت پوچھی، تو جواب میں زلیخا نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے مجھے بیدار کر کے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ خواب میں اس وقت اپنے اسی محبوب سے باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لونڈیاں دوڑتی شاہ تیمور کے پاس گئیں اور شہزادی زلیخا کے خواب کا پورا واقعہ انہیں سنایا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ سن کر غصے کا اظہار کیا اور اپنے خاص وزراء سے مشورہ کیا کہ شہزادی کے بارے میں کیا کیا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ خواب کی باتوں پر کوئی دیوانہ ہی یقین کر سکتا ہے۔ شہزادی کا دفاع خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ بڑھ جائے تو شہزادی کے پیروں میں بطور زیور پزیب پہنا دی جائے، پیروں میں سونے کی زنجیر ڈلوا دی جائے اور الگ کر دیجیے۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور ایک باغ میں بیچ دیا جائے اور شہزادی کے پیروں میں سونے اور ہیروں کی بڑی پزیب ڈال دی گئی، مگر شہزادی کی دیوانگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ شہزادی کو اسی قید میں 1 سال گزر گیا، مگر ان کے دل کی آگ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک شب اسی عالم میں شہزادی پر غنودگی طاری ہو گئی اور شہزادی نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر خواب میں دیکھا، تو شہزادی ننگے سر اور ننگے پاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دوڑی اور دامن یوسف پکڑا اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے حسین و جمیل، اے حسن کے سردار، میں نے تیری محبت میں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ حسن کے سردار، دیکھ میں نے تیری خاطر تیری محبت میں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے۔ خدا کے واسطے مجھے تسکین دے، اطمینان دلا اور بے قراری کو قرار آ جائے۔ تو یہ جان لے کہ میں اب تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم نے پرواہ نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی اور اس خون کا ذمہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں زلیخا کو صرف اتنا ہی بتایا کہ میں عزیز مصر میں ہوں، اور اس کے فوراً بعد ہی شہزادی زلیخا کی آنکھ کھل گئی۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کی آگاہی مل چکی تھی کہ وہ انشاءاللہ عزیز مصر بننے والے ہیں، اور اس بات کی آگاہی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، جس نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ جب شہزادی زلیخا کی آنکھ کھلی تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ شہزادی کو اپنے محبوب کا پتہ مل چکا تھا۔ شہزادی زلیخا نے اس خواب کے بعد ہی سمجھ لیا تھا کہ موجودہ عزیزی مصر ہی مطلوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی ان کی غلامی میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بننے کے لیے ابھی کئی سال درکار تھے۔ شہزادی زلیخا نے اپنی وفادار لونڈیوں کو آواز دی، وہ فوراً حاضر ہوئیں۔ شہزادی نے کہا، جاؤ ابا جان سے کہہ دو کہ آپ کی پیاری بیٹی کے تنے جان میں دوبارہ جان آ گئی ہے اور وہ بہت اچھی ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن شہزادی زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ دوستو، ادھر مصر سے قافلہ جس روز مصر پہنچا اسی روز زلیخا شہزادی نے سیر و تفریح کی اجازت چاہی۔ شاہ مصر نے باخوشی اجازت دے دی۔ نامعلوم شہزادی زلیخا کو یقین سا ہو چکا تھا کہ آج محبوب دل نشین سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اس خیال کا دل میں آنا ہی تھا کہ یہ سامنے سے گرد و غبار پھولتا دکھائی نظر آیا۔ انہوں نے غلاموں کو حکم دیا کہ ہاتھی آگے بڑھائیں۔ جب ہاتھی آگے بڑھائے اور قافلے کے نزدیک پہنچ گئے اور ایک طرف ہاتھی رو کر قافلے کو گزارنے کا راستہ دے دیا گیا تو شہزادی زلیخا قافلے کے گزرنے کا منظر دیکھتی رہی۔ جس وقت قافلے کا آخری صحرا گزرنے لگا تو شہزادی زلیخا نے دیکھا کہ ایک سویا ہوا نوجوان گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح روشن اور منور ہے۔ زلیخا نے سمجھ لیا کہ ان کا محبوب یہی ہے، وہ محبوب اس کی برسوں سے انہیں تلاش تھی۔ شہزادی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی اور غش کھا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، سنا ہے کہ ایک قافلہ مصر میں داخل ہونے والا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا قافلہ ہے، کیونکہ مطلوبہ چیزیں ان سے خریدی جائیں۔
عزیز مصر نے بخوشی زلیخا کی اس بات کو منظور کر لیا۔ اب یہ قافلے کو معلوم ہو گیا کہ مصر کی کوئی بیگم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، وہ آج قافلے کی سیر کے لیے بڑے اہتمام سے آئی ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نقاب ڈال دیا تھا۔ دوسرے روز یہ قافلہ اندرون شہر داخل ہوا۔ اگلے روز نیلامی کے لیے ایک بڑے سے میدان میں ایک بڑا سا قالین بچھا دیا گیا، اس کے بیچ میں ایک میز رکھ دیا گیا تھا جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نیلام کی خبر شہزادی زلیخا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور شہزادی نے عزیز مصر پر زور دیا تھا کہ وہ اس غلام کو ضرور خرید لائے، کیونکہ اس طرح کے حسین و جمیل غلام روز روز بازار میں نہیں آیا کرتے۔ آخر کار عزیز مصر نے شہزادی کے خیال سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے آیا، جہاں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا۔ شہزادی زلیخا نے بڑا اہتمام کر رکھا تھا، محل کو 1000 خیمے سے سجایا گیا تھا۔ شہزادی زلیخا کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو عزیز مصر نے شہزادی زلیخا سے کہا کہ تم یوسف کا بہت ہی خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ شہزادی زلیخا کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، چنانچہ شہزادی زلیخا نے عزیز مصر کو اطمینان دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب اور محبوبہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے پاس رہتے ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح جوان ہو چکے تھے، مگر باوجود جوانی کے یاد الہی سے غافل نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اس معاشرہ میں اپنے لیے ایک علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور اسی میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں اتنے عرصے میں بہت ہی کنیفوں اور لونڈیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، اور انہیں کلمہ توحید پڑھا چکے تھے۔ یہ بات شہزادی زلیخا کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں، اور بت پرستی سے انہیں سخت نفرت ہے، مگر وہ ان کے خیال سے شم و خوشی کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہزادی زلیخا کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اظہار عشق کرنا چاہا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بار اپنے ناموس کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ اب زلیخا سمجھ چکی تھی کہ اس طرح مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ آخر کار شہزادی زلیخا نے اپنی خادمہ سے، جو ان کی ہمراز بھی تھی، اپنا مقصد بیان کیا تو خادم، جو کہ شہزادی کی محبت سے واقف تھی، تو خادم نے کہا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ یوسف خود تمہارے فصل کے خواہش مند ہو جائیں گے۔ تو شہزادی زلیخا نے ایک خوبصورت محل تعمیر کرایا۔ جب یہ محل تیار ہوا تو خادم کی ہدایت کے مطابق شہزادی زلیخا نے اس محل کو آراستہ براستہ کروا دیا، اور جگہ جگہ اپنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویریں لگا دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے محل کی تمام کمرے اور تصویریں دکھانا شروع کی۔ وہ جس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتی، دیکھ چکنے کے بعد اس کمرے کو محظور کر دیتی، یعنی بند کر دیتی۔ اسی طرح وہ 7 کمروں میں پہنچی، وہ کمرہ دکھانے کے بعد اسی میں بھی بند کر دیتی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھاگنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے اس طرز عمل سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اور اے میرے اللہ، تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈال، میں تیرا ناچیز بندہ اس قدر سخت آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جس بھی کمرے سے گزرے، انہوں نے نہ تو ادھر ادھر دیکھا اور نہ ہی تصویروں کو آخری کمرے کے نیچے تک دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر نہ ہی اپنی نظر کرم ڈالی اور نہ ہی کوئی پیش قدمی کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو 10 درازی پر اتر آئیں اور چاہا کہ یوسف کو گلے لگا لے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا بھی موقع نہ دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا تو اللہ سے مدد چاہی۔ جیسے ہی آپ نے نظر اٹھائی تو آپ کو چھت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خبردار یوسف، تیرے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں، یہ نبوت کے امتحان کا وقت ہے، انہیں ندا کا خیال رکھنا اور ذرا ہوشیاری سے کام لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس نشانی کو دیکھ کر اور بھی ارادے پختہ ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ اب بھاگ کر جان بچانی چاہیے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور دوڑنا شروع کیا۔ آپ کے پیچھے شہزادی زلیخا بھی دوڑی۔ شہزادی زلیخا کو پورا اطمینان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں جا نہیں سکتے، کسی بشر کے پاس یہ طاقت نہیں جو اس کمروں سے باہر نکل سکے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس دروازے کو ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھلتا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کفن خود بخود حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کھل جاتے، یعنی کہ دروازے حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کھل جاتے تھے۔ جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو آپ کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا تو آپ گر پڑے۔ اتنے میں زلیخا بھی وہاں آ پہنچی اور فوراً ہی آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ آپ نے زور سے چھڑانا چاہا تو دامن پھٹ گیا، آپ باہر آ گئے اور پھٹا ہوا دامن شہزادی زلیخا کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس وقت عزیز مصر اس محل کو دیکھنے کی غرض سے آ رہا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح پریشان دیکھا، وہ گھبرا گیا اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل بات کو چھپایا اور اصل بات کو ٹال گئے۔ تو بادشاہ آگے بڑھا اور بادشاہ نے جوں ہی دروازے پر قدم رکھا تو دیکھا کہ زلیخا پریشان ہے۔ تو عزیز مصر نے پوچھا کہ شہزادی زلیخا، تم کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ زلیخا نے سمجھا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تمام واقعہ عزیز مصر کو بتا دیا ہوگا، اور شہزادی زلیخا فوراً ہی مصنوعی طور پر آنکھوں میں آنسو لے آئی اور کہنے لگی کہ ہم نے جس کو بچے کی طرح پالا اور پرورش کیا اور اسے ہمارا یہ دل جانتا ہے، مگر آج اس کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا اور میری قسمت کو خراب کرنا چاہا۔ میں سو رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ میرے پلنگ کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ بے حرمتی کرے، مگر آنکھ کھل گئی۔ مجھے بیدار دیکھ کر یہ بھاگ کر اپنی جان بچا کر باہر نکل آیا۔ عزیز مصر نے جب زلیخا کی باتیں سنی تو غصے میں آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میری محبت اور شفقت کا یہی جواب ہے۔ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے تمام واقعات اول سے لے کر آخر تک سنا ڈالے اور کہا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے دونوں کی بات سن کر زلیخا سے کہا، تم اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ زلیخا نے کہا کہ میں اور یہ دونوں تنہا کمرے میں تھے، تیسرا کوئی بھی نہ تھا۔ اس طرح اس نے بتایا۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کون میرا گواہ ہے؟ میرا تو صرف اللہ ہی گواہ ہے۔ آپ کسی شیر خوار بچے کو میرے سامنے لائیے، میں اسی سے گواہی دلوا دوں گا۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شیر خوار بچہ گفتگو کرے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بچہ ہی میری بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے لگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چنانچہ عزیز مصر نے زلیخا کے چچا زاد بھائی کو لانے کا حکم دیا، جس کی عمر 4 ماہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بچے، اگر میں سچا ہوں تو میری طرف سے شہادت دے۔ تو بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عزیز مصر حیران ہوا اور تعجب کرتے ہوئے بچے سے سوال کیا کہ ان دونوں میں کون گناہ گار ہے؟ بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور عزیز مصر نے کہا مگر ان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت؟ تو بچے نے جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا معائنہ کیجئے، اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو شہزادی زلیخا قصوروار ہیں۔ یہ گواہی دے کر بچہ خاموش ہو گیا۔ چنانچہ کرتے کا معائنہ کیا گیا، وہ پیچھے سے ہی پھٹا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شہزادی زلیخا نے بھاگتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
دست درازی کی۔ اب تو عزیز مصر کو بھی یقین ہو چلا۔ زلیخا پر بہت ہی غصہ آیا اور چاہا کہ زلیخا کو قتل کرا دے۔ اسی لمحے بچے نے سر اٹھا کر کہا کہ اے عزیز مصر، قتل زلیخا کا خیال بھی دل میں نہ لانا، کیونکہ یہ ایک نبی کی امانت ہے۔ تجھے چاہیے کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لے۔ عزیز مصر نے فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی۔ دوستو، چند روز بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال سے زلیخا کا دل اس دنیا سے اور بھی خراب ہو گیا اور تھوڑی مدت گزر جانے کے بعد وہ بوڑھی ہو گئی، اور ایک دن یکایک انہیں خیال آیا کہ بت پوجا کرتے ہوئے میری ساری عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب کیوں نہ میں یوسف کے خدا کی عبادت کروں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ادنا مرتبے تک پہنچا دیا۔ کیوں نہ اس خدا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانگوں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مرتبہ کر دیا۔ کہ ادھر زلیخا کی دعا ختم ہوئی ہی نہیں تھی کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زلیخا کی دل جوئی کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام شہزادی زلیخا کو اپنے محل میں لے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، مگر اس کے لیے تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو زلیخا نے فوراً ہی کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے شہزادی زلیخا سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو شہزادی زلیخا نے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، نکاح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں کے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میری بینائی واپس آ جائے، دوسری بات یہ کہ میری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ واپس مل جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شہزادی زلیخا کی بات سنی اور دعا فرمائی، تو آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اتنا حسن عطا کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے جوانی میں بھی اتنی حسین نہ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شہزادی زلیخا کی دیرینہ آرزوئیں پوری ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام گناہوں سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ قرآن حکیم میں ان تمام باتوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے وہ پورے واقعات کا علم آپ کو مل گیا جو کفار مکہ اور یہودیوں نے پوچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو احسن القصص کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور اچھائیاں بھی ہیں۔ آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک، صاف اور کامیاب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص وطن ملک شام تھا اور فلسطین میں کنعان سے بھی تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اسی جگہ پیدا ہوئے تو در و دیوار جگمگا اٹھے اور آپ کے آتے ہی تمام کنعان روشن ہو گئے۔ شہر کا کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو۔ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہ کرتی تھی، غرض کہ آپ کی پرورش بڑے نازوں سے ہونے لگی۔ جب 2 سال گزر گئے تو اللہ پاک کے حکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا۔ بنی یامین کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح آپ اپنی والدہ مرحومہ سے محروم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کے انتقال کو لے کر اس بات کا غم لگا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر ان کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ان کی پرورش کے لیے اپنے ذمہ لے لیا، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے ہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھ کر آ جاتے، پر کچھ عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان بچوں کی محبت سے لاچار ہو کر اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس لے آئے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا
کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند ترین مرتبہ ملنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، پر شیطان انسان کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، کہیں وہ تمہیں پریشان نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور خواب۔ ایک رات جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس خواب کا بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ بیدار ہوئے اور آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنے والد محترم کو خواب سنایا، وہ یہ کہ اس خواب میں میرے ہوش اڑا دیے کہ میں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں اور ان کے ارد گرد میوے دار درخت ہیں۔ تو میں حیران ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے آ کر ایک چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ سارے جہان کی چابیاں ہیں۔ تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ابھی میں ان دروازوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکا یک آسمان سے 11 ستارے، چاند، سورج اس پہاڑ پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا کرنے والے ہیں اور دنیا آخرت دونوں جگہ سرفراز رکھیں گے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اس خواب سے بالکل بھی نہ ڈرو، تمہارا یہ خواب بہت ہی سہانا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دین و دنیا میں بہت بڑا درجہ عطا کرنے والا ہے۔ تم ایک روز مصر کے بادشاہ بنو گے، یہی نہیں بلکہ خدا تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا کرے گا اور تم پر وہی نازل ہوا کرے گی جیسے پہلے انبیاء پر نازل ہوا کرتی تھی۔ تو تمہارے ستیلے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے تمہاری اطاعت کریں گے، خاندان والے جو آج تمہارے خلاف ہیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور آخر کار فرما بردار بن جائیں گے، اور وقتی طور پر تمہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر بیٹا صبر سے کام لینا اور تکلیف اور مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا کہ وہی رحیم و کریم، فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ خبردار اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے ہرگز بھی بیان نہ کرنا، وہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اطمینان ہو گیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے تو اتفاقاً ان کی سوتیلی والدہ نے ان کی سب باتیں سن لی اور سمجھ گئیں کہ میرے بیٹے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب اس ذلت سے بچ سکیں جس کی پیشن گوئی والد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چپکے سے واپس ہوئیں اور اپنے بیٹوں کیا کریں۔ ایک دن وہ پھر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نما شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا۔ مخلصانہ انداز میں کہا کہ اے بچوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اگر تم میرے مشورے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گا۔ جب انہوں نے اس شیطان نما شخص کی باتیں سنی تو انہیں خیال ہوا کہ یہ واقعی ہی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، تو ان کی ہمدردانہ تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی پوری کہانی اس شیطان نما شخص کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اس بات کا رنج ملا ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری رائے اور تجدید نہایت ہی مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے باپ نے باوجود محبت کے حضرت یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے، تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہیتا بیٹا ایسے گرم موسم میں سیر و تفریح کو جائے،
اور کہیں سے تکلیف اٹھائے، لہذا کچھ دن تم لوگ صبر سے کام لینا اور اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ بھی بیچنے سے انکار نہیں کریں گے۔ تب تک تم یوسف کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خود باپ سے ضد کرے اور اجازت حاصل کرنی چاہے۔ اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اس ہمدرد شیطان کی اس ترغیب کو سب نے بہت پسند کیا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے۔ ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے اور مشورے کر کے سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں علیحدہ بلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائیوں نے مجھے بلایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے بڑی ہمت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل پھول ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔